बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान खान साहब को खुशखबरी सुना दी गई है और ये खुशखबरी इमरान साहब को इस वजह से सुनाई गई है कि इमरान खान साहब का जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनका जेल काटना था और उन्होंने हर उस ऑफ़र को ठुकरा दिया था जो उन्हें की गई थी कि वो हाउस अरेस्ट हो जाएं या मुल्क से बाहर, मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएं। और उस ऑफ़र को जो उन्हें की गई थी कि उनकी जो पाबंद सलासिल है उसको ख़त्म किया जाता है, लेकिन वो कुछ मामलात पर खामोशी अख्तियार करें। वो डटे रहे, मुस्तकिल मजाज रहे, डटे रहे, पार्ट से इस्तकामत के साथ अपने कायम रहे, झुके नहीं, टूटे नहीं। और बिल आखिर जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब को तुम कौन होते हो या इमरान खान साहब को माइनस करेंगे, उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ हाथ बढ़ाया है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो गाड़ी है वो चल पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को एक बड़ा बुलावा आया है और मुलाकात के लिए बुलावा आया है और बिल आखिर उन्होंने मुलाकात के लिए सोहेल अफरीदी को बुलाया है, जो कि उसे कबूल करने को तैयार नहीं थे। कहानी असल में क्या है ये आपके सामने रखेंगे, पूरी कहानी। और फिर नून लीग की तरफ से एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है उसे सींगों पर रखा गया है। नून लीग के जो जुमा हैं, जो कि ताकतवर वज़रा हैं, वो आस्ता आस्ता उन्हें ढोलकी बजाना शुरू कर दी है और मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी क़यादत को उन्होंने सींगों पर रख लिया है। ये आपके सामने रखेंगे। सदर को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया है, ये भी खबर आपके सामने रखेंगे। और वो सबसे पहले सदर की गिरफ्तारी के हवाले से हम बात करते हैं, फिर बिल तरतीब आगे बढ़ते हैं। मतलब आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जी ये अमेरिका के वही सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो जिन्हें हमारी रियासत ने यानी कि कठपुतली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे जो ताकतवर फील्ड मार्शल है अख्तियार जिनके पास है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम बराए अमन के लिए नामजद किया था। एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 बार उन्हें नामजद किया गया। आप जानते हैं नाज़रीन के शर्म शेख में यानी मिस्र के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि शहबाज साहब, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप यहाँ पर वही बात करें जो आपने कमरे में बैठकर मेरे लिए बात की थी। मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ आप दुनिया के सामने, यहाँ पर जो लीडरान बैठे हुए इनके सामने वो बात करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ इतनी की कि आसमान और ज़मीन के वो कलाबे मिला दिए। और फिर कासा लेसी इतनी की कि वो कासा लेसी की जब इंतहाओं पर पहुँचे शहबाज शरीफ साहब, तो फिर कासा लेसी हाथ बंद कर वहाँ से रुखसत हो गई कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की, यहाँ टिकने की। तो फिर वहाँ पर भी एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने शर्म शेख में उन्हें नोबेल इनाम के लिए एक बार फिर नामजद किया था और कहा था कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इन्होंने दुनिया में अमन कायम करने के लिए बड़ी काविशें की हैं, कोशिशें की हैं। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार इस बात का जिक्र करते रहे कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 कई जंगें रुकवाई हैं। और हाल ही में उन्होंने एक बार फिर दावा किया था थाईलैंड, कंबोडिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नाजायज़ रियासत ईरान के बीच में और बेशुमार तरह के कि मैंने जंगें रुकवाई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दौरा जो मियार था वो आज सुबह अलल सुबह, पाकिस्तान जो अलल सुबह है वहाँ का वक्त अमेरिका के वक्त के कुछ 10-11 बजे थे वहाँ पर दिन के, उन्होंने वेनेज़ुएला के पर हमले का हुक्म दे दिया। बीबीसी की अमेरिकी पार्टनर CBS न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला की फौजी तंसीबात समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले का हुक्म दिया है। इससे कबल अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ट्रंप इंतजामिया की हुकाम को वेनेज़ुएला के दारुल उसका जो दारुल हुकूमत है कराकस में आज सुबह धमाकों और तैयारों की मौजूदगी की इतलात मिली है। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब ट्रंप इंतजामिया कई हफ्तों से वेनेज़ुएला के सदर निकोलस पर दबाव डाल रही है। अमेरिकी सदर ने वेनेज़ुएला पर मंशियात की स्मगलिंग और जराइम के ज़रिए अमेरिका में दाखिल होने के इल्ज़ामात आयद किए थे और ये कहा था कि हम जो है
ونزویلا پر وہ حملہ کریں گے، اور پھر انہوں نے بالکل عین وہی کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ یہاں پر ایک ناظرین سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں جنگیں رکوائی ہے، میں نے امن قائم کیا ہے، میں نے لاکھوں لوگوں کو ہلاک ہونے سے بچایا ہے، اور جو ونزویلا میں جو کچھ اس نے کیا ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر کہ دنیا کے کسی بھی آزاد ملک میں گھس جائے، وہاں پر حملہ کرے، وہاں کی جو قیادت ہے اس کو آپ گرفتار کر کے ملک بدر کر دے، یہ کیا ہے سارا؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی منافقت ہے۔ ہمارے جو ارباب اختیار ہے وہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے تنہائی میں، وہاں پر ایک تو ہمارے ڈی جی آئی تھے، دوسرے ہمارے انٹریم منسٹر تھے، اور ایک تھے ہمارے جناب فیلڈ مارشل صاحب۔ وہاں پر وہ زورانے اسرانے عشائیے سارا کچھ چلا، اور پچھلے دروازے سے پھر انہیں باہر نکالا گیا۔ کوئی فوٹو جو سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اس پر بعد میں ایک کالم بھی لکھا گیا تھا سہیل بڑاج کی طرف سے، اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، انہوں نے ایک وضاحت بھی پیش کی تھی، وضاحت بھی جاری کی تھی۔ وہاں پر جو وعدے وعید کیے گئے تھے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ناقابل اعتبار شخصیت ہے، اس پر بھروسہ کبھی نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس وقت خواجہ سعد رفیق نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ دولتیہ مارے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح بعد میں وہ امن معاہدہ اس نے پیش کیا، 20 نکاتی امن معاہدہ، اور پھر بعد ازاں مارکو روبیو کی طرف سے ایک پریس کانفرنس، ہماری طرف سے تو کہا جاتا رہا جی کہ ہم جو ہے وہ اپنی فوج وہاں بھیجیں گے، کیا کریں گے، یہ کریں گے، سوچیں گے، وہ کریں گے، لیکن مارکو روبیو کی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں یہ کہا ہے جی کہ ہم اپنے ٹروپس بھیجیں گے جہاں پر ہمارا قبلہ اول ہے۔ پھر پاکستان اس 20 نکاتی امن معاہدے سے تو باہر نکل گیا، اس نے اس کو کنڈیشن کر دیا سعودی عرب کے ساتھ۔ اب سعودی عرب اور یو اے کے بیچ میں بھی پھٹا پڑ گیا، ان کے بھی بیچ میں لڑائی ہو گئی۔ ہمارے ارباب اختیار بری طرح پھنس چکے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چالاکیاں زیادہ ہوتی ہے نا، وہ انسان کو لے کر ڈوبتی ہے۔ اب ہمارے ارباب اختیار کی طرف سے ابھی تک کوئی ایک سنگل ون وہ کوئی بیان جاری نہیں ہوا وزارت خارجہ کی طرف سے، یا ہمارے ارباب اختیار کی طرف سے، یا پنڈی کی طرف سے، یا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے، کہ بھئی ایک آزاد ریاست کے اندر امریکہ گھس کر حملہ کرتا ہے اور آزاد ریاست کے اس کے صدر کو اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک بدر کر دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، حاکم بدہن کل امریکہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں گے اس وقت؟ آپ اتنے لیٹ ہو گئے امریکہ کے آگے، اور امریکہ کو اپنا باپ بڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود مختاری پر کبھی آنچ نہیں آنی چاہیے، ملکی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس کا سوشل میڈیا ٹروتھ ہے اس پر ایک ٹویٹ کیا ہے۔ وہ ٹویٹ کیا کیا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ونزویلا کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں اور اس کے صدر نکولس اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے کامیابی کے ساتھ ونزویلا اور اس کے رہنما صدر نکولس کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ صدر نکولس اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ملک سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ کوئی پتہ نہیں کہاں منتقل کیا گیا ہے، یہ بتایا ہی نہیں ہے انہیں کہ کس ملک میں انہیں منتقل کیا گیا، امریکہ میں کیا گیا ہے یا کسی کو کبوت خانے میں لا کر پھینک دیا گیا ہے۔ یہ بالکل خبر نہیں ہے، دنیا کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ آپریشن امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے کیا گیا۔ آج صبح یعنی پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے لاگو میں پریس کانفرنس، مطلب جو ہندوستان کا جو امریکہ کا وقت ہے، اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہوگی اور دنیا کو بتایا جائے گا کہ ہم انہوں کو کہاں جو ہے منتقل کیا ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ جناب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ونزویلا کے تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت کے طور پر سامنے آیا ہے، تاہم اس دعوے کے ذات رائے سے فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ مزید معلومات پر پریس کانفرنس کریں گے اور فراہم کریں گے، لیکن ادھر جو بی بی سی ہے وہ یہ کہتا ہے، بی بی سی کے جو ونزویلا کی نائب پریزیڈنٹ ہے
اس کا یہ کہنا ہے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے صدر کو، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا جائے کہ صدر کو کہاں رکھا گیا، اسے مار دیا گیا ہے یا کس ملک میں رکھا گیا، اس کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا اس نے۔ اور ساتھ جو امریکی حملے ہیں اس کی اسے شدید مذمت کی ہے۔ یہ ڈیلیسی روڈریگز کا ایک بیان سامنے آیا جی، یہ نائب صدر ہے ونزویلا کی، انہوں نے کہا کہ حکومت کو صدر نوکلس اور خاتون اول کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت داروں کے لیے پروف آف لائف یعنی زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر ہے جی، منافقت اس کے چہرے سے عیاں ہے، منافقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور ہمارے ارباب اختیار، ہمارے ارباب اقتدار جو ہے اس کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، لیٹے جا رہے ہیں، اور اس کو اپنا مائی باپ قبلہ سارا کچھ سمجھتے ہیں جناب۔ اور وہ پاکستان کے حوالے سے جو وعدے وعید وہاں کیے گئے تھے، اب وہ وقت ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت، اگر وہ بڑا منہ پھٹ قسم کا انسان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ناقابل اعتبار شخصیت ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے الٹ کرتا ہے۔ ایران کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ وہ جو اسرائیل ناجائز ریاست ہے اس کی پشت پر وہ کھڑا ہو گیا، اور جو وہ قتل عام کر رہا ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ بالکل درست کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے۔ اور ہم یہاں پر بالکل اب جو ہے یہ ونزویلا والی صورتحال پر ہماری زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ چمٹ گئی ہے۔ یہ جو خارجہ پالیسی ہماری ہے پچھلے 78 سال سے، 78 ایئر سے، جو ہمارے چلا رہے ہیں اسے پنڈی والے، انہوں نے ملک کو تو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جب ملک میں تباہی و بربادی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں سیاستدانوں کو، آئے جی آپ ملک سنبھالیں، آپ لے کر آگے چلیں ملک۔ آپ پہلے یہ کام نہ کریں نا، یہ ملک سیاستدانوں کو دے دیں، وہ اس کو چلائیں گے۔ تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خوشخبری انہیں سنا دی گئی ہے۔ یہ سہیل افریدی صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، سہیل افریدی صاحب نے ایک خیبر پختونخوا میں صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور غیر رسمی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت کا جو ٹاسک ہے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے حوالے کیا گیا ہے، تاہم صوبائی معاملات پر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے جب بھی بلاوا آیا یا کسی بھی فارم پر یا کسی بھی جگہ پر فیلڈ مارشل سامنے آئے تو میں ان سے ملاقات کروں گا۔ پنجاب کے دورے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں غلط زبان استعمال کی گئی ہے، پہلے پنجاب نے اس کی رداء کی اور ہماری طرف سے اس کا جواب آیا ہے، تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سہیل افریدی صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو عوامی مفادات کے مطابق ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ کوئی تقریب یا میٹنگ ہوئی تو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ضرور ملاقات کروں گا۔ اور ادھر سندھ والوں نے سندھ کے جو شرجیل میمن ہیں یا پھر سید نوید قمر صاحب ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سندھ آ رہے ہیں، ہم ان کا وارملی ویلکم کریں گے اور پرجوش ان کا استقبال کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پنجاب نہیں ہیں، ہم پنجاب کی روایت ہم برقرار نہیں رکھیں گے، ہم ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سندھ پر آ رہے ہیں، ہم ان کی جو عزت ہے، اس کرسی کی جو عزت ہے، تکریم ہے، بالکل ہم اس کی تکریم کریں گے، اس کی عزت کریں گے، جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہم سہیل افریدی صاحب کو ویلکم کریں گے اور ان کو تمام تر سہولیات بھی دیں گے، ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں گے، وہ جہاں جانا چاہیں ہم انہیں سیکیورٹی دیں گے۔ انہوں نے یہ ایک بار پنجاب حکومت پر شدید تنقید کی ہے، سندھ کی حکومت نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کی ریت کو دہرائیں گے نہیں، پنجاب کا ایک اپنا، نون لیگ کا ایک اپنا کلچر ہے، نون لیگ کی ایک اپنی ریت ہے، ہماری یہ ریت نہیں ہے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں اور ہم سیاسی پارٹیز کا جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ گالم گلوچ سے نہیں کرتے، ہم سیاست کا مقابلہ سیاست سے کرتے ہیں، چونکہ ہماری جو لیڈر ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید، ان کا یہی
ہمیں درس دیا کرتی تھی کہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہونا چاہیے، سیاست کا مقابلہ گالم گلوچ سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بہت ساری چیزوں سے سبق حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح ماضی میں ان کے پمفلٹ اریا تصاویر برہنہ تصاویر کے پمفلٹ گرائے گئے تھے، وہ چیزیں اب وقت گزر چکا ہے، بیت چکا ہے، ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم بالکل سیاست کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہم سہیل افریدی کے ساتھ ڈیل کریں گے، پیش آئیں گے۔ ادھر ناظرین، جو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہیں وہ رہائی کے حوالے سے مذاکرات کی گاڑی جو ہے وہ چل پڑی ہے، یہ ادھر نون لیگ نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، ہمارا آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں شامل ہو۔ آپ کریں تو مذاکرات، پاکستان تحریک انصاف کرے تو وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی۔ رانا صاحب ایسا نہیں ہوتا، تارڑ صاحب ایسا نہیں ہوتا، شہباز شریف صاحب ایسا نہیں ہوتا، آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ عمران خان صاحب پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات تو ان کے ساتھ کروں گا جن کے ہاتھ میں کچھ ہے، اختیار جن کے پاس ہے، اور وہ اختیار والے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بھی غیر مشروط۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ہم مذاکرات کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، تاکہ ملک جو ہے وہ اس وقت جو جام ہے ہو چکا ہے، ایک جمود کی کیفیت تاری ہے، اسے ملک کو سے باہر نکالا جائے۔ اور اس کی بنک جب نون لیگ والوں کو پڑی ہے تو نون لیگ والوں نے ابھی سے اسٹیبلشمنٹ کو سنگوں پر لینا شروع کر دیا ہے، اور ایک بار پھر نون لیگ کے انقلابی بننے کے لیے وقت آیا پہنچا ہے جناب، اور نواز شریف صاحب ایک بار پھر آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب کو ادراک ہے کہ میں نے اپنی سیاست کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اب مجھ پر میری اولاد کی محبت اتنی غالب ہو گئی جناب کہ میں اولاد کی محبت میں اپنی سیاست کا کریا کرم کر دیا ہے، اپنی سیاست کو ڈبو دیا ہے۔ اب نواز شریف صاحب ایک کونے خدرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نون لیگ والے اسے جب بھی اٹھاتے ہیں ایک ویل چیئر پر بٹھا کر سامنے لا دیتے ہیں جناب، اور کہتے ہیں کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا ہے۔ اب میاں محمد نواز شریف صاحب اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نون لیگ والے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اڈیالہ جانے کے لیے جی تیار ہیں، عمران خان صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے۔ انہیں پتہ چل چکا ہے جناب کہ ہمارا بوریا بستر گول ہو چکا ہے، ہمیں جو جس طرح فارم 47 کے لاسٹک شدہ شلوار پڑھا کر مسلط کیا گیا تھا، اور ہم نے بھی اس کو کلاوا مار لیا تھا اپنی اولاد کی محبت میں، اقتدار کی ہوس میں۔ اب ہماری شلواریں اتاری جانے کا وقت قریباً پہنچا ہے، اس لیے انہوں نے تنقید کا رخ پنڈی کی طرف موڑ دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل حال رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔